होती है और कहते हैं गुलाम है रसूल के गुलाम है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गाना हमसे छोड़ा नहीं जाता, गाना हम सुनने को छोड़ते नहीं है और कहते हैं मौत भी कबूल है। हम आंखों से गंदी चीजें देखें और कहते हैं मौत भी कबूल है, कानों से गंदी चीजें सुनते हैं और कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अल्लाह अकबर, क्या हम बना के रखे हुए ये सब जो झूठी दावे करने वाले ना, हम नाम के मुसलमान है, काम के मुसलमान नहीं है। यकीनन काम के मुसलमान कब्रों में चले गए, हम सिर्फ नाम के मुसलमान बच गए। आप जो दावे करते हैं कि हम ये है वो है, मौत भी कबूल है, ये भी कबूल है, वो भी कबूल है, आप इतना काम मत करो। आप सिर्फ चेहरे पे दाढ़ी रख लो, आंखों से गलत चीजें देखना बंद कर दो, कानों से गलत चीजें सुनना बंद कर दो, इस हाथों से लोगों को तकलीफ पहुंचाना बंद कर दो, इस पांव को गलत जगह पे जाने से बच जाओ, ठीक है ना। पूरे भारत में नाफिज नहीं कर सकते हैं, पूरे भारत में या पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप अपने घर के मालिक हैं, आप खुद अपनी जात का, अपनी जिंदगी का मालिक है, अपनी जिंदगी में इस्लाम नाफिज करो, अपने घर वालों पर इस्लाम नाफिज करो। वहां तो करो जहां आपका चलती है, जहां आप कर सकते हैं तो वहां करो, जहां आपकी पावर है, ठीक है ना। तो आप अपने घर में इस्लाम नाफिज करने की कोशिश करो। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अभी हमने आपके सामने कुरान करीम की आयत 2-3 आयत पढ़ी है और हदीसे पाक की भी हमने आपके सामने तिलावत फरमाई है। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें कहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, आज जुमा का दिन है और आज 10 मुहर्रमुल हराम भी है। कौन सा दिन है? जुमा का दिन है और 10 मुहर्रमुल हराम भी है। और आप सभी हजरात जानते होंगे कि माह मुहर्रम जो बड़ा अजमत वाला महीना है, हुर्मत वाला महीना है, एहतराम वाला महीना है, इज्जतों वाला महीना है। यूं तो 12 महीने हैं। कितने महीने टोटल? 12 महीने हैं, लेकिन 4 ऐसे महीने हैं जो मुहतरम वाला महीना है, एहतराम वाला महीना है, इज्जतों वाला महीना है। उसी महीनों में से एक माह मुहर्रम का महीना है जो अल्लाह के नजदीक एहतराम वाला महीना है, हुर्मत वाला महीना है। और इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार वाक़ियात को पेश किए हैं, बेशुमार वाक़ियात इस महीने के अंदर हुए हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने को बड़े अजमतों से नवाजा है। बड़े अहम वाक़ियात इस महीने के अंदर वक़ू हुआ है, पेश आया है, पेश हुआ है। मेरे मोहतरम, आप इस्लाम से पहले तारीख उठा करके देखिए, उस तारीख में भी ये महीना हुर्मत वाला महीना समझा जाता था। यानी अहले मक्का भी इस महीने के अंदर कत्लो क़िताल को बंद कर देते थे, आपसी जो दुश्मनी हुआ करती थी उसको बंद कर देते थे। इस महीने के अंदर अगर कोई सता भी रहा है, कोई परेशान भी कर रहा है तो उससे बदला नहीं लेते थे। और अगर किसी से बदला भी लेना हो, पहले के झगड़े हो या कोई और भी मामलात हो, तो मामलात को इस महीने के अंदर बंद कर देते थे और इस महीने का एहतराम किया करते थे। तो इस्लाम से पहले भी इस महीने के अंदर एहतराम हुआ करता था और इस्लाम आने के बाद भी ये महीना हुर्मत वाला महीना ही करार पाया। मेरे मोहतरम, इस महीने को अल्लाह ने बहुत सारी चीजों से नवाजा है। मैं इस महीने के अंदर जो वाक़ियात पेश आए हैं, जो मुअर्रिखीन ने कि अपनी किताबों के अंदर दर्ज किए हैं, लिखे हैं, वो वाक़ियात मैं आप सबको पेश करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके दिल में इस महीने की हुर्मत बैठ जाए, इस महीने का एहतराम बैठ जाए। और इस महीने के अंदर जो हम खुराफात करते हैं, बिदात करते हैं, रुसूमात करते हैं, हम वो बंद कर दे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इस महीने को कितनी अजमतों से नवाजा। इस महीने के अंदर क्या क्या चीजें पेश आया वो पेश करूंगा ना, तो इंशाअल्लाह आप भी जो गलत काम कर रहे हैं उससे बच सकते हैं और यकीनन बचेंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए, सबसे पहले कि आदम अलैहिस्सलाम को जो बनाया गया, यानी बशर का जो ताज आदम अलैहिस्सलाम को पहनाया गया, वो किस महीने के अंदर? इसी महीने के अंदर, माह मुहर्रम का ही महीना था। माह मुहर्रम का महीना था जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया और बशर का ताज उनके सर पे सजाया गया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, फरिश्तों ने जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया इसी महीने के अंदर, अल्लाह के हुक्म से जो फरिश्तों ने आदम को सजदा किया इसी महीने के अंदर। शैतान को निकाला गया इसी महीने के अंदर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकाले गए, कुछ गलतियां हुई, कुछ अल्लाह की नाफरमानी हुई, कुछ भूल हो गया, तो जो गलती हुई और दुनिया में जन्नत से भेज दिया गया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो आदम अलैहिस्सलाम
روتے رہے, معافی مانگتے رہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دعا فرماتے رہے, اللہ رب العزت کے سامنے روتے رہے, گر گراتے رہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول فرمائی وہ بھی ماہ محرم کا ہی مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ ماہ محرم کا ہی مہینہ تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام, کون؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے بعد جب ان کی قوم نہیں مانی, ہٹ دھرمی پہ اتر گئی اور زیادہ غلط سلط کاموں میں ملوث ہو گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوم کو جو ہلاک کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے لگی وہ بھی کون سا مہینہ تھا؟ ماہ محرم کا ہی مہینہ تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, حضرت ابراہیم علیہ السلام, کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکالے گئے اسی مہینے کے اندر, نمرود ہلاک ہوا اسی مہینے کے اندر, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ بھی اسی مہینے کے اندر. کس مہینے کے اندر؟ ماہ محرم کے اندر پیدا ہوئے. اور اللہ نے قربانی جو لی وہ اس سے پہلے مہینہ جو گزرا ہے ذی الحجہ کا مہینہ, اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اولاد کو ذبح کرو, تو وہ اس مہینے کے اندر پیش آیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ ماہ محرم کا ہی مہینہ تھا. اب آگے چلیے, حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہائی نصیب ہوئی, ان کو جیل سے باہر آئے, تو کون سا مہینہ تھا؟ ماہ محرم کا ہی مہینہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت پر بیٹھے, مصر کا حکمرانی کے لیے بیٹھے, حکومت پر بیٹھے, تو کون سا مہینہ تھا؟ یہی ماہ محرم کا ہی مہینہ تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ملاقاتیں ہوئی ہے, یعنی ایک عرصے دراز تک دونوں جدا رہے, اور جب ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی ماہ محرم کا ہی مہینہ تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو ختم ہو چکی تھی, بیٹے کی یاد میں روتے 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 اپنی بینائی کو کھو بیٹھے تھے, اور جب بینائی لوٹائی گئی تو کون سا مہینہ تھا؟ ماہ محرم کا ہی مہینہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت ملی وہ بھی اسی مہینے کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. فرعون غرق ہوا اسی مہینے کے اندر, فرعون جو غرق کیا گیا اسی مہینے کے اندر. موسیٰ علیہ السلام کامیابی حاصل کی فرعون سے, اسی مہینے کے اندر اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا, روایتوں میں ملتا ہے کہ اسی مہینے کے اندر اٹھایا گیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اب آگے چلیے کہ آپ علیہ السلام کا جو نکاح ہوا, آپ علیہ السلام کا جو سب سے پہلے نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اسی مہینے کے اندر. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح ہوا اسی مہینے کے اندر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اسی ماہ محرم کے اندر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی یہی ماہ محرم کا ہی مہینہ تھا. میرے دوستو, حضرت حسن کے لڑکے حضرت قاسم اور حضرت حسین کی بیٹی سکینہ, ان دونوں کے جو معاملات ہوئے, ان دونوں کے جو بھی معاملات ہوئے نکاح کے, وہ بھی اسی ماہ محرم کے اندر. تاریخی دان نے لکھا ہے, مورخین نے لکھا ہے. اس کے بعد امام حسین جو شہادت نوش فرمائی, کون سا مہینہ تھا؟ یہی ماہ محرم کا ہی مہینہ تھا. اور آج 10 تاریخ ہے, آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے, جمعہ کا دن ہے. اور امام حسین نے اپنے گھرانے کے ساتھ جو اس دن کے خاطر قربانی پیش کی وہ بھی جمعہ کا ہی دن تھا, اور وہ بھی 10 محرم کا ہی دن تھا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہ جو ماہ محرم والا مہینہ ہے یہ یقیناً بڑا احترام والا مہینہ ہے, بڑا حرمت والا مہینہ ہے. لیکن اس مہینے کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا. اس مہینے کے اندر ہم نے کیسے کیسے خرافات کو ایجاد کر کے بیٹھ گئے. لیکن آپ یقین جانیں یہ مہینہ یقیناً بہت حرمت والا مہینہ ہے, بڑا احترام والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے واقعات کروائے ہیں, اللہ اکبر, کتنے واقعات پیش آئے, بڑے بڑے کام, بڑے بڑے اہم کام اس مہینے کے اندر ہوئے ہیں, جو کہ ہمارے نزدیک اس مہینے کی عظمت نہیں رہی ہے, ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے اس کو غم کا مہینہ شمار کر رکھا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے, بڑا احترام والا مہینہ ہے,
بڑا عبادت والا مہینہ ہے، بڑا قربانی والا مہینہ ہے، بڑا قربانی والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر نبیوں نے قربانی دی، نبیوں کو نوازا گیا۔ اور ایک بات یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام، ایک بات اس واقعات کے اندر میں بھول گیا، حضرت ایوب علیہ السلام جب 17 سال یا 7 سال یا جو بھی روایت ملتی ہے، جب بیماری میں رہے، ان کے بدن پہ پوڑے پلوے بیٹھے تھے، کیڑے بیٹھے تھے، پورے بدن کیڑے سے بھرے پڑے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت نصیب فرمائی تو کون سا مہینہ تھا؟ وہ بھی ماہ محرم کا ہی مہینہ تھا، جب حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے شفا ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اس مہینے کے اندر جو پیش آئے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات اس لیے عرض کرنے کی کوشش کی کہ یہ قربانی والا مہینہ ہے، نبی نے اس مہینے کے اندر بڑی قربانی دی ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، اور خصوصاً اس مہینے، یہ مہینہ اور زیادہ مشہور ہو گیا جب سے اہل بیت کا گھرانہ اس مہینے کے اندر شہید ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل بیت جو حضور کا گھرانہ، حضور کا خاندان، حضور کے گھر والے جو اس مہینے کے اندر جو قربانی پیش کیا، اللہ اکبر کبیرہ، اس دن سے یہ مہینہ اور زیادہ لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ آپ یقین جانیں یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ قربانی والا مہینہ، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ بھی قربانی والا مہینہ ہے نا۔ اس مہینے کے اندر بھی حج کیے جاتے ہیں، اس مہینے کے اندر بھی قربانی دی گئی ہے، اس مہینے کے اندر بھی قربانی دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کا حکم دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ان کو قربان کرنے کے لیے لے گئے اسی مہینے کے اندر۔ تو اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، یہ بھی قربانی والا مہینہ، اور ایک ہم جو قربانی کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں، تو وہ بھی قربانی والا مہینہ، اور یہ جو مہینہ ہے یہ بھی قربانی والا مہینہ، وہ بھی نبی کے گھرانہ، یہ بھی نبی کے گھرانہ، وہاں جو قربانی دی جا رہی ہے وہ بھی نبی کے گھرانے والے، اور یہاں جو قربانی پیش کرے بھی نبی کے گھرانے والے۔ تو دونوں مہینے کے اندر قربانی دی گئی ہے، اور یقیناً اسلام جو ہے، اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے۔ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ قربانیوں سے پھیلا ہے۔ اسلام وہ شجر نہیں جو پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جو پانی سے غذا پائی، دیا ہے خون صحابہ نے، پھر اس کے اندر بہار آئی ہے۔ تو صحابہ نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اس دن کے خاطر بہت زیادہ قربانی پیش کی ہے۔ اور حضرت حسین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے کہاں تک جایا جا سکتا ہے، پورے حد کو پار کر کے دکھایا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس حد تک جایا جا سکتا ہے، اس حد کو پار کرو، ٹھیک ہے نا۔ حضرت حسین نے مدینہ چھوڑے مکہ آئے، مکہ جو امن کا گہوارہ ہے، وہاں چیٹی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے، لیکن اس اللہ کے دین کے خاطر وہاں بھی اس کو بھی چھوڑے، اور کہاں گئے؟ کوفہ روانہ ہو گئے، خطوط کے ذریعے سے خطوط بھیجا گیا، آپ آ جائے۔ تو اللہ کو دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو جاگر کرنے کے لیے حضرت حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑے، مکہ چھوڑے، اور کہاں گئے؟ کوفہ کے اندر روانہ ہوئے۔ تو بڑی قربانی پیش کی ہے، بڑی قربانی دی ہے، اس دین کی خاطر بڑی قربانی پیش کی ہے، اور حضرت حسین نے ہمیں پیغام دیا ہے، یہ بتلایا ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے کس حد تک جایا جا سکتا ہے۔ آپ جانیں حضرت حسین نے خود قربان ہوئے، اپنے بچوں کو قربانی کیے، علی اکبر قربان ہوئے، علی اصغر قربان کیے گئے، قاسم قربان کیے گئے، اہل بیت کا گھرانہ قربان کیے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربانی پیش کی ہے۔ تو اس دین کی خاطر امام حسین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یہ ماہ محرم کا مہینہ میں قربانی کی یاد دلاتی ہے، ماہ محرم کا مہینہ میں قربانی کی یاد دلاتی ہے، اور یہ پیغام دیتی کہ اللہ کو پانے کے لیے کہاں تک جایا جا سکتا ہے، اللہ کو پانے کے لیے کہاں تک جایا جا سکتا ہے، یہ اس چیز کی ہمیں یاد دلاتی ہے۔ اور میں یہاں پہ رک کر کے ایک بات کہنا عرض کروں گا کہ اگر آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، تو آپ بہت سارے صحابہ کرام کی اگر زندگی نہیں پڑھ سکتے تو صرف کربلا کے دستان پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ اللہ کو پا سکتے ہیں، اللہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے، کون سے اعمال کیا جائے جو ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ امام حسین نے کر کے بتا دیے۔ اگر امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، یقین جانے انہیں دولتوں سے نوازا جاتا، انہیں عزتوں سے نوازا جاتا، انہیں تاج پہنایا جاتا، لیکن امام حسین نے غلط آدمی کی بیعت نہیں کی ہے۔ ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ غلط کے ساتھ نہیں رہنا ہے، غلط کی صحبت میں نہیں رہنا ہے، غلط کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ یہ ہمیں پیغام دیا امام حسین نے اپنی زندگی سے۔ اور اس کے بعد اگرچہ
اگرچہ آپ کی ساری دنیا خلاف ہو جائے، ساری دنیا خلاف ہو جائے، اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر زندگی بسر کرنے والے ہیں، ان کے حکموں کے تابعدار ہیں، ان کے دین کے خاطر اگرچہ آپ کو قربان کر دیا جائے، آپ کے گھرانے کو قربان کر دیا جائے، آپ کے ساتھیوں کو قربان کر دیا جائے، آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ، لیکن غلط آدمی کو آپ قبول نہ کرو، غلط آدمی کو آپ قبول نہ کرو۔ آج ہم جو سیاست کرتے ہیں تو نہ جانے کیسے گندے گندے لوگوں کے ساتھ ہم شریک ہو جاتے ہیں اور انہیں سپورٹ کرنے لگتے ہیں، تو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہمیں غلط لوگوں کا سپورٹ نہیں کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاں تک جایا جا سکتا ہے امام حسین نے وہ سارے حدوں کو پار کر کے دکھایا ہے، اور ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ آپ بھی اللہ کے راستے، اللہ کے دین کے لیے نکلو، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرو، اپنی مال کی قربانی پیش کرو، اپنی اولاد کی قربانی پیش کرو، اپنے بچوں کو یتیم بنا دو، اپنی عورتوں کو بیوہ بنا دو، لیکن اللہ کا دین بلند ہونا چاہیے، اللہ کا دین کا کام نہیں رکنا چاہیے۔ یہ امام حسین کی زندگی سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگرچہ یہ قربانی پیش نہ بھی کرتے، پھر بھی یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا، امام حسین کو بتا دیا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جو حسن اور حسین ہے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ صحابہ کرام کے مجمع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائے ہیں، اور صحابہ کرام جان رہے ہیں کہ جو حسن اور حسین ہے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، یعنی خود اپنی ذات سے تشبیہ دے کر کے فرمائے ہیں اور دعائیں فرمائی ہیں، اور اللہ سے درخواست کی ہے، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے پیار کر۔ اور آگے فرمایا، اے اللہ جو اس سے پیار کرے اللہ تو اس سے بھی پیار کر۔ اور آگے فرمایا، اے اللہ جو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام حسن حسین کے بڑے مقام ہے، ان کی بڑی شان ہے، ان کے لیے اللہ کے دل میں بڑا پیار تھا، پیار کرتے تھے، دلال کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور محبت کے ساتھ ساتھ محبت کا پیغام بھی دیے ہیں، حکم بھی دیے ہیں، اور قرآن کریم کا بھی فرمان ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حضور کے گھرانوں کے ساتھ ہمیں محبت سے پیش آنا ہے، حضور کے گھرانوں کے لیے ہمارے دل میں پیار ہونی چاہیے، محبتیں ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمایا، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو پاک و صاف کر دیا ہے، گندگی کو ان سے دور رکھ دیا ہے، تو ان کا بڑا مقام ہے، ان کے گھر کی بڑی شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے صحابہ کرام کی بھی ہمیں کیا کرنی پڑیں گی؟ عزت کرنا پڑے گا، احترام کرنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ کرام بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو دوستو، یہ بڑا قربانی والا مہینہ، تو ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ اس سے سبق یہی ملتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم جو خرافات کرتے ہیں اس سے بچنا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ عبادات کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنی ہے، اور 10 محرم کے بارے میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ملتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، تو ہمیں 2 روزہ رکھنا ہے، اس میں شامل کیا گیا 2 روزے کو، تو یا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، یا 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھے۔ اور اس روزے کی بڑی فضیلت بھی ہے کہ جو اس روزے کو رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر جو ایک کام کرنا ہے، وہ کام یہ کرنا ہے کہ آپ اہل و عیال پر خوب خرچہ کرو، اس کے ساتھ خوب فراوانی سے اسے رزق کھلاؤ، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے، یہ فرمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا کشادہ دلی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال اچھا رزق کھلائے گا۔ اور حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے اور ہم نے ایسے ہی پایا ہے، یعنی ہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کیے، اسے اچھے کھانا پینا کھلائے، تو ہم پورے سال اچھے کھانا پینا کھاتے رہے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہمیں پیغام دیتا ہے قربانیوں کا، تو جو ہم خرافات کرتے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ خرافاتی والا مہینہ نہیں ہے، یہ ڈانس والا مہینہ نہیں ہے، یہ ڈھول پیٹنے والا مہینہ نہیں ہے، یا یہ ماتم والا مہینہ نہیں ہے، یا یہ سوگ والا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ
قرآن کریم کا حکم ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ ہم اگر ماتم منائیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ شہید جو ہے یہ تو زندہ ہوتا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ نصوص سے ثابت ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا کہ یہ جو ہمارے راستے میں جو ہمارے دین کے خاطر قربان ہو گئے، ہماری عظمت کے لیے قربان ہو گیا، اس کو مردہ مت کہو، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ سب تو زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کہہ رہا ہے، تو پھر زندہ کے ماتم کون کرتا ہے؟ تو زندوں کی ماتم کی اجازت نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے جو حضرات گزر بھی گئے اس کی بھی سوگ منانے کی اجازت صرف 3 دن ہے، رشتہ داروں کے لیے صرف 3 دن ہے، بیوی تو اس کا الگ حکم ہے، تو صرف 3 دن سوگ منانے کی اجازت، تو اس کے بعد تو اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو سوگ والا مہینہ قرار دے بالفرض، تو اسلام کے 12 مہینے اٹھائیے، کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس مہینے میں صحابہ کرام نے دین کے خاطر قربانی پیش نہ کی ہو۔ ہر مہینے میں صحابہ کرام نے قربانی پیش کی ہے، تو اب ہر مہینے میں سوگ منائیں۔ تو میرے محترم، اس مہینے کے اندر ہمیں کرنا یہ ہے کہ احترام کرنا ہے، زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، پھر انشاءاللہ جا کر کے اس مہینے کے اندر جو واقعات پیش ہوئے، اس مہینے کی جو فضیلت ہیں وہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسے ہم اس مہینے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم بہت سارے خرافات کو ایجاد کر دیتے ہیں، ہمارے بہت سارے خرافات اس مہینے کے اندر کیے جاتے ہیں۔ اور آج 10 محرم ہے نا، تو آج کے دن میں خرافات کیا کیے جائیں گے؟ خرافات یہ کیے جائیں گے کہ آپ ایک نماز پڑھ لو، ایک نماز پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ، اور اس نماز کی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہے، بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ اگر آپ اس نماز کو پڑھ لیں گے تو آپ 1 سال تک مریں گے نہیں، 1 سال تک مریں گے نہیں۔ جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے کہ جب میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف میں سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں پھیر پاؤں گا۔ یہ جس کے صدقے میں کائنات بنی، جو مقصد کائنات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ مہلت نہیں ہے، مجھے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن جو چیزیں قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، لوگوں نے اس کو بنا کر کے پیش کر دیا کہ آپ ایک نماز پڑھیں گے تو آپ کو 1 سال تک موت نہیں آئے گی۔ تو یہ بھی خرافات ہے، یہ بھی بدعت ہے، رسومات ہے۔ قرآن حدیث میں بزرگوں کے عمل سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ لیے تو یہ نماز بھی نہیں پڑھنی، یہ نماز بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، کہیں دلیل نہیں ملتی ہے کہ آپ نماز پڑھ لو، اور اس نماز کے جو طریقے بتائے جاتے ہیں وہ بھی بالکل غلط ہے، عقل کے خلاف ہے۔ یہ نماز پڑھنی ہے، اس کے ٹائمنگ یہ ہے تو فضیلتیں حاصل ہوں گی، اس کی دعائیں یہ ہے، اس کو پڑھنا ایسے 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 ایسے، یہ سب بدعات ہے، خرافات ہے، جو قرآن حدیث میں کہیں نہیں ملتی ہے، کہیں نہیں ملتی۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی نہیں کرنا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنی ہے۔ ہاں، آپ نوافل پڑھیں، نوافل جتنی مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں، جب پڑھیے۔ اب ہر نماز کے بعد کثرت سے نوافل پڑھے، جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرے۔ آپ اپنے ماں باپ کے لیے جو گزر چکے ہیں ان کے لیے نوافل پڑھے، اپنے خاندان میں سے جو لوگ گزر چکے ان کے نام سے نوافل پڑھے، اور اس سب ثواب ان کو پہنچائیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ جتنا کثرت سے نوافل پڑھیں گے اللہ کا قرب اتنا ہی آپ کو نصیب ہوگا، اللہ کے نزدیک آپ جائیں گے۔ تو نوافل پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو آپ کثرت سے نوافل پڑھے، لیکن ایک دن کو خاص کر کے اور اس کے خواہش سے خاص وظیفے بتا کر کے، خاص ان کو فضیلت بتا کر کے بیان کرنا جو قرآن حدیث میں تابعین کے عمل سے ثابت نہ ہو، یہ بدعت ہے، خرافات ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ ماہ 10 عاشورے کی کوئی نماز نہیں ہے، یہ 10 عاشورے کی جو نماز بتائی جاتی ہے بالکل بیجا ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ سب کام بھی غلط ہے، تو اسی لیے یہ سب کام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو تعزیے بنائے جاتے ہیں، منتیں مانگی جاتی ہے، چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اور ان کو تعظیم کی جاتی ہے، سلام پیش کی جاتی ہے، اور ان کو احترام کیا جاتا ہے، ان کو تعزیے میں پانی میں ڈبایا جاتا ہے، پھر اس کے پانی جو پیے جاتے ہیں، پنجے جو لگائے جاتے ہیں، یہ جو بھی خرافات کی جاتے ہیں یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بزرگوں کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ اہل علم حضرات کا اس سب کاموں میں شریک نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب بیجا عمل ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، نہیں اجازت ہے، کوئی اجازت نہیں دیتا ہے کسی کے نزدیک۔ ہر مذہب و ملت کے علماء کرام کا یہی نظریہ ہے کہ یہ سب بدعات ہے، خرافات ہے، رسومات ہیں، اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ اگر آپ کو زیادہ اہل بیت سے محبت ہے تو اہل بیت نے کیا قربانی پیش کی، دین کی خاطر بتایا کہ اگر مال کی قربانی پیش کرنی پڑی مال بھی قربان کر دو، اگر اپنی اولاد کی قربانی پیش کرنی پڑی اولاد کی قربانی دے دو، اگر بیوی کو بیوہ بنانے کے پیش آ گئے آپ بیوہ بنا دو۔ آج ہم کہتے ہیں غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ سب ہم زبانی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہم داڑھی رکھنے کی بات آ جائے داڑھی رکھو،
کوئی نہیں رکھتے, چہرے پہ داڑھی نہیں سجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن کے خاطر موت بھی قبول ہے. استغفر اللہ, کچھ بھی آپ کہنے لگتے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں غلام ہے رسول کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. گانا ہم سے چھوڑا نہیں جاتا, گانا ہم سننے کو چھوڑتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں موت بھی قبول ہے. ہم آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھیں اور کہتے ہیں موت بھی قبول ہے. کانوں سے گندی چیزیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اللہ اکبر, کیا ہم بنا کے رکھے ہوئے یہ سب جو جھوٹی دعوے کرنے والے نا, ہم نام کے مسلمان ہیں, کام کے مسلمان نہیں ہیں. یقیناً کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے, ہم صرف نام کے مسلمان بچ گئے. اللہ والے قبروں میں چلے گئے, ہم صرف نام و نہاد کے مسلمان ہیں, گوشت کھانے والے ہیں اور نہ جانے خرافات کرنے والے. آج ہمارا نام کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان نہیں, ہمارا نام خرافات ہونا چاہیے. ہم خرافات زیادہ کرتے ہیں, جس کا قرآن حدیث سے ثبوت نہیں ہے, جس کے بارے میں قبر میں پوچھا نہیں جائے گا, حشر میں نہیں پوچھا جائے گا, پل صراط پہ جس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ یہ کر لو تو پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے گا, آپ کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب ہو جائے گا, یا اسی طریقے سے آپ جنت میں چلے جائیں. جس اعمال کے کرنے پر, جس کام کے کرنے پر کوئی خوشخبری نہیں ہے, ہم اس کام میں ملوث ہو چکے ہیں. اور جس کام پہ کرنے پر خوشخبری ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, قرآن حدیث ہمیں دعائیں دے رہی ہے, ہم وہ کام کو چھوڑ بیٹھے, پس پوچھ ڈالے ہوئے, اور جو کام قرآن حدیث میں نہیں ہے ہم اس کام کو اپنا لیے. تو اسی لیے ہمارا نام مسلمان نہیں, کیونکہ ہمارا نام مسلمانوں والا کام نہیں ہے, تو ہمارا نام مسلمان نہیں بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ خرافات والا. ہم بدعات والے ہو گئے, ہم رسومات والے ہو گئے, ہم نے اصل چیز کو چھوڑ کر کے اور شیطانی طرز عمل کو اپنا لیے, شیطانی کاموں کو اپنا چکے ہیں. تو شیطانی سے باز آ جاؤ, شیطانی طرز عمل سے باز آ جاؤ, یہ غلط طریقہ ہے. شیطان والے کام کریں گے تو شیطان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ شیطان کے ساتھ حشر ہوگا. اس لیے کہ ہم ماہ محرم کے اندر 2 روزہ رکھتے ہیں. کتنا 2 روزہ؟ پہلے 1 روزہ رکھے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. پوچھا گیا تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کامیابی حاصل کی تھی اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر آنے والے سال میں رہا تو اس کے اندر ایک چیزیں اور ایجاد کر لینا, ایک روزہ اور بڑھا لینا. راوی بیان کرتے کہ آقا علیہ السلام کے آنے والے سال آنے سے پہلے آقا علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے. تو ہمیں اس سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے سمجھا جائے گا. اور آج ہم نے خرافات کو, شیطانی طور طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کر کے آ چکے ہیں, اور جو قرآن حدیث ہے ہم اس کو پس پش ڈال چکے ہیں, اس کو ہم نیچے ڈال چکے ہیں. تو اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آپ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ ہے وہ ہے, موت بھی قبول ہے, یہ بھی قبول ہے, وہ بھی قبول ہے, آپ اتنا کام مت کرو. آپ صرف چہرے پہ داڑھی رکھ لو, آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھنا بند کر دو, کانوں سے غلط چیزیں سننا بند کر دو, اس ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا بند کر دو. اس ہاتھ کو اللہ کے لیے استعمال کرو. اللہ کے بندے جو غریب ہیں ان کی خدمت کرو, ان کے ساتھ پیش آؤ. اس پاؤں کو غلط جگہوں پہ جانے سے بچ جاؤ, ٹھیک ہے نا. اپنی زبان کو غیبت سے پاک کرو, شکوہ شکایت سے پاک کرو, اپنی زبان پہ غلط چیزیں لانے سے پرہیز کرو. صرف اس زبان پہ اللہ کا ذکر ہونی چاہیے, صرف اس زبان پہ اللہ کی توحید, اللہ کی کبریائی بیان ہونی چاہیے. اس زبان سے صرف اللہ کے کلام پاک پڑھے. یقین جانے اس آنکھوں سے قرآن کو دیکھے ہوئے, قرآن کو ورق پلٹائے ہوئے برسوں گزر گئے ہوں گے. اس کانوں سے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنے ہوئے نہ جانے کتنے دن گزر گئے ہوں گے. اس زبان سے قرآن پڑھے ہوئے اللہ اکبر کتنے دن گزر گئے ہوں گے. آج ہم اس زبان سے قرآن نہیں پڑھتے, اس پیر کو اللہ کے راستے میں نکالے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہوں گے. اس ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کیے ہوئے کتنے عرصے گزر گئے ہوں گے. تو جو اصل کام ہے وہ کام کرو, باقی جو کام ہے وہ کام مت کرو. چہرے پہ داڑھی سجاؤ, اسلامی لباس پہنو, اسلامی طرز عمل کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کرو, اپنے گھر میں اسلامی قانون کو نافذ کرو. آپ کا تو اپنے اوپر اختیار ہے نا, آپ کا اپنے اوپر اختیار ہے, آپ کے گھر والے کے اوپر اختیار ہے, تو کم از کم اسلام تو وہاں پہ تو نافذ کرو. اگر آپ پورے بھارت میں نافذ نہیں کر سکتے ہیں, پورے بھارت میں یا پورے دنیا میں اسلام نافذ نہیں کر سکتے ہیں, تو کم از کم آپ اپنے گھر کے مالک ہیں, آپ خود اپنی ذات کا, اپنی زندگی کا مالک ہیں. اپنی زندگی میں اسلام نافذ کرو, اپنے گھر والوں پر اسلام نافذ کرو. وہاں تو کرو جہاں آپ کا چلتی ہیں, جہاں آپ کر سکتے ہیں.
تو وہاں کرو جہاں آپ کی پاور ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے گھر میں اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرو، اپنے گھر کی عورتوں کو باشری بناؤ، اس کو پردے کا اہتمام کرواؤ، اس کو نماز کی پابندی پر لاؤ، ٹھیک ہے نا. یہ کام کرو. باقی جو خرافات والے کام ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو ماہ محرم کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، اس کے اندر اپنے اہل و عیال کی خدمت کرنا ہے، زیادہ فروانی کرنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کا احترام کرنا ہے. اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر جو خرافات بدعت اور رسومات ہم کرتے ہیں وہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی نہیں کرنا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنی ہے. اور امام حسین کا پیغام بھی آخر میں یہی ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس حد تک جانا ہے، اللہ کو پانے کے لیے جس حد تک جانا ہے اس حد تک کو پار کرنا ہے. مال کی، جان کی، جس چیز کی بھی قربانی پیش کرنی پڑے ہمیں کرنا یہی پیغام دیتا ہے. اس لیے زندگی بار بار نہیں آتی ہے، زندگی ہے ملی بندگی کے لیے. اس لیے اپنے رب کی عبادت کر کو، اپنے رب کو راضی کر لو، اور آخرت کے جتنے بھی منزل ہے اس تمام منزل کو آسان کر لو. یہ آخری پیغام یہی ہے، ٹھیک ہے نا میرے محترم دوستو. تو مرنے کے بعد اصل زندگی ہے، یہ فرض زندگی ہے، یہ بیکار کی زندگی، دھوکے کی زندگی ہے. تو دھوکے کی زندگی سے بچ جاؤ، باز آ جاؤ. ابھی یہ کب زندگی ہماری ٹپک جائے، کب ہم اس دنیا سے چلے جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں. کبھی بھی ہم ٹپک سکتے ہیں، نہ جانے آئے دن ہمارے سامنے موت کثرت سے ہوڑے. اور ہم بھی امید ہے کہ جا سکتے ہیں. آنے والے آپ لوگ بیٹھے ہیں، آنے والی امید ہے کہ آنے والے جمعہ کو اس میں سے آپ میں سے کوئی نہ ہوں گے. تو یقین کرے کہ زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی سنوریں گی اور ہماری آخرت بھی سنوریں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سبھی حضرات بات سمجھ ہوں گے. اگر سمجھ گئے تو کہیں بھی باتوں پر ضرور آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، کہیں بھی باتوں کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں، اور اس پیغام کو آگے پہنچائے. بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ اپنی جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت ہے. تو اب جو بھی کچھ سیکھے، جو بھی کچھ جانے ہیں، اس کو آگے ضرور پہنچائے. اس مہینے کے اندر خرافات نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.